बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, कल कराची में होने वाली तूफानी बारिश ने कराची के तमाम इलाकों को पानी में डुबो दिया। बारिश इतनी तेज थी कि कोई इलाका भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। कराची की तमाम शाहराहें, अंडर पासेज, गली मोहल्ले, हत्ता के लोगों के घर भी हमें पानी में डूबे हुए दिखाई दिए। बहुत से लोग जाँ बहक भी हुए। करंट लगने से पानी में डूबने के वाक़यात, छतें गिरने के वाक़यात पेश आए। और अगस्त के महीने में अगर बात करें तो कराची में 600 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालिया बारिशों ने 89 साला रिकॉर्ड तोड़ा है। इस वक्त कराची की सूरत हाल ये है कि इंतजामिया कहीं दिखाई नहीं दी। कल के पूरे रोज लोग अपनी मदद आपके तहत जो है एक दूसरे की मदद करते रहे। इमदादी कारकुनान, इमदादी तंजीमें हमें मैदान में दिखाई दी। पाक फौज हमें मैदान में दिखाई दी जिसने लोगों को रेस्क्यू किया। अब महकमे मौसमियात का कहना है कि आने वाले 2 दिन भी कराची में बारिशें हो सकती हैं, जो कि शदीद भी हो सकती हैं, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होगी। कराची में इस वक्त रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। लोग घरों तक महसूर हैं, खाने पीने की अशिया तक नहीं है। हत्ता के कराची के बहुत से इलाके इस वक्त बिजली से भी महरूम हैं। वजीर आजम इमरान खान ने तहम आवाम को रिलीफ देने के लिए कराची के तमाम सूबों को विफाकी इदारों को हिदायत दे दी हैं। सीएम सिंध से भी उन्होंने कहा है कि वो अगले हफ्ते कराची आएंगे और मिल बैठ कर कराची के लिए एक मास्टर प्लान पर बात करेंगे। इस सारी सूरत हाल पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हबीब साहब, कराची की तबाही का जिम्मेदार कौन है, कौन नहीं, ये सब तो हो गया। अब ये बताइए कि वजीर आजम इमरान खान कह रहे हैं कि वो कराची जाएंगे। सीएम सिंध से उन्होंने कहा है मिलकर कराची के लिए मास्टर प्लान बनाएंगे। ये मुलाकात, ये दो विफाक और जब सिंध मिलेंगे तो कारगर साबित होंगे कराची के मसाइल के हल के लिए। देखिए, कराची के मसाइल का वाहिद हल ही ये है कि कराची में विफाक भी अपना अमल दखल बढ़ाए, अपना फुटप्रिंट बढ़ाए। उसकी 2 वजूहात है। एक तो ये कि ये विफाक है और कराची हमारे मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, तो विफाकी हुकूमत का काम है कि उस शहर के हालात अगर दगरगू होने लगे तो वहां पर अपना काम करने की कोशिश करे और जो नहीं कर रहा उसे मजबूर करे। उसके साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां से 14 सीटें ले रखी हैं और 20 से ज्यादा उसने सूबाई असम्बली की सीटें ले रखी हैं। तो जब ऐसी सूरत है तो तहरीक इंसाफ जब विफाक में हुकूमत कर रही है तो बदरजा उला उसकी जिम्मेदारी है कि बिलखुसूस कराची के मामलात में जहां पे हो तो वहां पे ये उसका हक है, और न सिर्फ हक है बल्कि उसका फर्ज भी है कि वो सिंध हुकूमत से मिलकर काम करे, अपनी बातें उनके सामने रखे और उनके जहां जहां मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करे। और फिर तीसरी बात है कि MQM भी जाहिर है इस पूरे मामले की हिस्सेदार है, तो MQM को भी इस पूरे मामले में शामिल होना चाहिए। तो ये जितना इत्तफाक़ राय वसी होगा कराची का मसला उतनी ही आसानी से हल हो जाएगा। माजी में हमने 2013 में देखा कि कराची के अमन अमान का मसला जो था वो इससे ज्यादा गंभीर था। और वो मसला कैसे हल हुआ कि जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे, उन्होंने सबको साथ बिठाया और साथ बिठा के ये मसला हल कर लिया। वहां पे ऑपरेशन हुआ, उस पे किसी को बाद में आप देख लें कि उसका कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया गया। आज आप देख लें कि आज ये जो म्यूनिसिपल सर्विसेज का मामला है, ये बाई ऑल मीन्स ये कौमी सलामती का मामला बनता जा रहा है। जब आपकी ट्रेड वहां पर मुमकिन नहीं रही, वहां पे इंडस्ट्री चलना मुमकिन नहीं रही, वहां पे लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो है वो थ्रेट में आ गई है। और इतना अरसा वहां पर जो हुकूमत कर रही हैं 2 जमातें बिलखुसूस, यानी PMLN, माफ कीजिएगा MQM, वो रो के दिखा गई है। बिल्कुल, आपका मेयर 4 साल बाद रो के और कागज फेंक के समझता है कि उसने सारी जिम्मेदारियां अदा कर ली हैं। नहीं, ये जवाब देने का वक्त है। इसी तरह बड़े मुस्कुराते हुए, हंसते हुए और कंपोज रह के मुराद अली शाह कहते हैं कि जनाब ये मसाइल हैं। तो भाई ये मसाइल मैं बताने वाला हूं। बिल्कुल, हम जर्नलिस्ट हैं, ये हमारा काम है या अपोजिशन का काम है मसाइल बताना। आप तो हल करने वाले हैं। आप उनके हल के लिए आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? ये मुराद अली शाह से पूछे जाने वाला सवाल है। और 2 साल से जो विफाक है वो कभी अली जैदी को भेज रहा है, कभी फैसल वाडा वहां से निकल के कुछ कहने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। मतलब एक विफाक की तरफ से भी, माफ कीजिएगा, कराची को एक मजाक की तरह ट्रीट किया गया है। अव्वल तो ये माशाल्लाह 2 हस्तियां ऐसी हैं कि जहां पे जिस मसले पर लब अफशानी कर जबान अफशानी करें वो मसला वैसे ही मजाक मालूम होने लगता है। तो चे जाए कि आप कराची जैसा सेंसिटिव मसला इनके सुपुर्द कर दें। और इमरान इस्माइल साहब, मतलब आप जरा तसव्वुर करें ना कि विफाक का भी रवैया क्या है।
تو لہٰذا اب جو معاملہ ہے یہاں پر اگر عمران خان صاحب ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تو میرا یعنی اپنا تعاون، تو مجھے لگتا ہے کہ کراچی کا مسئلہ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی درجے میں حل ہوگا۔ ساتھ کراچی کے مسائل کو لے کر ایم کیو ایم ہو یا پھر سندھ حکومت ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے کہ جناب ان کا کام تھا، انہوں نے نہیں کیا، وہ کہتے ہیں سندھ حکومت نے ہمیں اختیارات نہیں دیے، ہمارے ہاتھ پاؤں بندے تھے، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ بہرحال اب وزیر اعظم عمران خان نے ہدایات کی ہیں وفاقی اداروں کو، وفاق خود میدان میں ہے، مل کر بیٹھے گا سندھ حکومت کے ساتھ اور کراچی کے مسائل کا حل نکالے گا۔ اب سنجیدہ کوشش کر رہا ہے وفاق، جو کہ کارگر آپ کی نظر میں ثابت ہوگی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ میں اس وقت کراچی میں ہوں۔ میں کچھ مقدمات کے سلسلے میں 2 دن کے لیے شروع میں کراچی آیا تھا، لیکن پچھلے 3 دن سے یعنی بدھ کی شام سے لے کے جب میں واپس لاہور آنا تھا اس وقت سے لے کے اب تک کراچی میں ایئرپورٹ تک پہنچنے کا، یہاں ڈیفنس کے علاقے سے جہاں پہ میں ہوں کراچی کے ایئرپورٹ تک پہنچنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ یہ سنی سنائی بات نہیں ہے۔ میں جس علاقے کے اندر ہوں یہاں پہ نہ پچھلے 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے، نہ یہاں پہ بجلی آ رہی ہے، نہ یہاں پہ تیل ہے، نہ یہاں پہ ٹیلی فون کی کوئی کنیکٹیوٹی ہے، نہ موبائل کے کوئی سگنلز ہیں، نہ کوئی ڈبل روٹی، انڈا، کو بچوں کا دودھ، کو تیل، کو پانی، کوئی روٹی لینے کا کوئی انتظام ہے۔ اس علاقے کے اندر جو لوگ بھی یہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں وہ اپنے زور بازو پہ دور دراز کے علاقوں میں پانی کے اندر ڈوبتے ہوئے جاتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ کم از کم آج کے دن یہاں پہ کراچی میں بیٹھے ہوئے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تقریباً پورا گورننس کا سٹرکچر، گورننس کا ٹوٹل کام، حکومت کا ٹوٹل کام یہ ہے کہ سہولیات پرووائڈ کرے کسی بھی عوام کے شخص تک، کہ اس تک پانی پہنچے، پینے کا پانی پہنچے، کھانا پہنچے، روٹی پہنچے، اس کے پاس تیل ہو، اس کے پاس کہیں پہ جانے کی کوئی جگہ ہو، کوئی اجازت ہو۔ یہ پورا گورننس کا سٹرکچر اس وقت کراچی کے کم از کم جس علاقے میں میں ہوں وہاں پہ کلیپس کر چکا ہے۔ اور یہ میں ڈیفنس کراچی کی بات کر رہا ہوں، کسی دور اندیش پسماندہ علاقے کی بات نہیں کر رہا، یہ پوری طرح کلیپس کر چکا ہے۔ حبیب صاحب نے بالکل درست فرمایا، وفاق جب تک اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرے گی ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے اور اس کی وجہ سمپل ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور ساتھ ہی ساتھ ایم کیو ایم کی گورنمنٹ جس نے پچھلے 20 سال کراچی کے اوپر حکمرانی کی وہ کمپلیٹلی فیل ہو چکے ہیں۔ سعید غنی صاحب جو 2 سڑکوں کی بات بار بار کرتے ہیں جہاں پہ وہ جا کے اپنی بار بار ویڈیوز بنا رہے ہیں، ان سے میری استدعا ہے کہ میں خود بذات خود یہاں پہ ڈیفنس میں بیٹھا ہوں، آپ آئیے دکھائیں لوگوں کو کہ کراچی کی اس وقت حالت کیا ہے، اپنی جھوٹ اس وقت لوگوں کے اوپر نہ بنائے، کم از کم باقی پاکستان کے لوگ بھی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، ان کو سچ اور حقیقت پتہ ہے۔ وفاق کی کیوں ہونی چاہیے؟ حبیب صاحب نے درست فرمایا کہ وفاق کی انٹرفیرنس تھوڑی سی ہوگی تو پھر ہی کراچی ٹھیک ہوگا، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ صوبائی اور لوکل گورنمنٹس تھیں وہ پولیٹیکل پارٹیز، میں 1-2 کی بات نہیں کر رہا، وہ کمپلیٹ فیلئر کا اس وقت سامنا کرتی ہیں، ان کو سامنا ہے۔ وہ کام جو صوبائی حکومت نے کرنے تھے وہ بھی نہیں ہو رہے، وہ کام جو لوکل گورنمنٹ نے کرنے تھے وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہے۔ 2013 کی جو اگزامپل دی گئی ابھی کہ اس وقت بھی وفاق نے انٹرفیئر کیا تھا تو کراچی کے امن و امان کے مسائل ٹھیک ہوئے تھے، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی جو صوبائی گورنمنٹ تھی وہ فیل ہو چکی تھی۔ وفاق کو صرف اس وجہ سے یہاں پہ آنا پڑا کیونکہ سندھ پولیس اس وقت کام نہیں کر رہی تھی۔ آج وفاق کو اس وقت جانا پڑ رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی چیزیں کام نہیں کر رہی۔ بالکل صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر صوبائی حکومت اتنی اچھی کارکردگی دکھا رہی ہوتی تو وفاق کو کبھی بھی انٹرفیرنس نہ کرنا پڑتی، اور جو بات آپ کر رہے ہیں کھانا پینا اس طرح کی چیزیں اویل نہیں ہیں، وہ انتظامیہ جو کہ کل سڑکوں سے لوگوں کو ہٹا نہیں سکی، ان کی مدد نہیں کر سکی، تو دور کی بات کہ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں پرووائڈ کر سکے۔ بہرحال کل کراچی کی کیا صورتحال تھی وہ عوام کے سامنے ہے۔ آج چونکہ بارش نہیں ہو رہی وہاں پر، کل رات 11 بجے تک بارش کا سلسلہ رک چکا تھا۔ کراچی کے مختلف علاقوں کی کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے ہمارے بیورو چیف کراچی اسلم خان سے۔ اسلم، آج کی سچویشن کیا ہے شہر قائد کی؟ کیا آج انتظامیہ آپ کو حرکت میں دکھائی دی؟ کیا کچھ علاقوں سے پانی نکلا؟ لوگوں کو بجلی مل رہی ہے یا حالات جوں کے توں ہی ہیں؟ 21 گھنٹے کے بعد ہم بات کریں تو 21 گھنٹے ہو گئے جو طوفانی بارشیں ہوئی تھی شارع فیصل پر۔ جس طرح سعد بھی بتا رہے تھے کہ ایئرپورٹ جانا مشکل ہو گیا تھا، یہاں سے جو گاڑیاں نکل رہی تھیں یہاں سے تقریباً 5-6-8 کلومیٹر کے بعد جب وہ ڈگ روڈ پہنچ رہی تھیں تو وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں خراب ہوئی، اتنا پانی اس شارع فیصل پر موجود تھا۔ سب سے اہم شارع کراچی کی اس وقت بھی جو آخری لین ہوتی ہے روڈ کی اس پر کیچڑ موجود ہے، پانی کی نکاسی ہو گئی ہے، لیکن اگر ہم بات کریں کہ جو انتظامیہ یا بلدیاتی نمائندے یا جو صفائی کا عملہ ہے اس نے آ کر اس کیچڑ کو صاف نہیں
نہیں کیا. اس پورے شارع فیصل پر ایک آخری تمام کی تمام یہ تو شارع فیصل ہے، مین آرٹری ہے شہر کی. جو اندرون شہر کے علاقے ہیں، مثلا اورنگی اور کورنگی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اسی طرح لائنز ایریا کے بارے میں کہا جا رہا ہے. جیسے ساتھ بتا رہے ہیں ڈیفنس کے کچھ علاقے ہیں، فیز 2 کے ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ان کا گھر 5 فٹ اونچا ہے اور گھر کے اندر 5 فٹ کے بعد 2 فٹ پانی آ گیا، گویا 7 فٹ پانی تھا. تو کیا یہ پانی کچھ کم ہوا ہے ان علاقوں میں؟ دیکھیں کچھ علاقوں میں یہ پانی کم ہوا ہے اور کچھ علاقوں میں اب بھی بدستور موجود ہے. جس طرح سعد نے بتایا، اس کے ساتھ ساتھ ہم آج جب دن بھر رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، ابھی صاحب 6 بجے کی اگر ہم بات کریں تو ہم 6 بجے بھی جو آخری رپورٹنگ میں کہوں گا کہ اس وقت تک کے بلیٹن کے لیے ہم نے کی، تو لائنز ایریا ہو، کورنگی ہو، لانڈی ہو، ڈیفنس ہے، گلشن اقبال، فیڈرل بے ایریا، اورنگی ٹاؤن کے کچھ سیکٹر، بلدیہ، اس کے کچھ نہ کچھ جو پاکٹس ہیں اس میں پانی اب بھی موجود ہے. گو کہ جو 7 فٹ پانی تھا، ہم جس جگہ کھڑے ہیں نرسری PSHS بلاک 6، یہاں کی جو فرنیچر مارکیٹ ہے وہ 7 فٹ پانی میں تھی، تو اب وہ تقریباً 1 سے 2 فٹ پانی میں ہے. اسی طرح PSHS کے جو بلاک 6 ہے یہ ڈوب جاتا ہے پانی میں، اس سے پانی کی نکاسی ہو گئی ہے. لیکن جن علاقوں کے آپ نے بھی نام لیا اور ہم نے بھی جو آپ کو بتایا کہ بلدیہ، اورنگی، کورنگی، لانڈی کے کچھ علاقے، ڈیفنس کے مختلف علاقے، اس کے ساتھ ساتھ گلشن اقبال کی اگر بات کریں، فیڈرل بی ایریا کی بات کریں، عائشہ منزل کی بات کریں، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد بلاک F کی بات کریں، بلاک M کی بات کریں، وہاں سے پانی کی نکاسی مکمل طور پر نہیں ہو سکی ہے. انتظامیہ اگر آپ بات کریں آج متحرک نظر آئی. کل وزیر اعلیٰ سندھ رات گئے نکلے تھے جب بارش کا سلسلہ تھما اس کے بعد، اور آج صبح وہ مختلف علاقوں میں گئے، تقریباً تمام ڈسٹرکٹ کا انہوں نے دورہ کیا، کچھ ہدایات بھی دیں، کچھ ریلیف ورک کا بھی جائزہ لیا. اس وقت حبیب صاحب میں آپ کو بتاؤں، گزشتہ روز کا جو ایک اعداد و شمار دیے تھے کمشنر کراچی سہیل راجپوت صاحب نے، وہ 8,000 لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ کھانا پہنچایا گیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب گورنمنٹ خود کلیم کر رہی ہو کہ 8,000 لوگ ہیں، تو جو فلاحی تنظیمیں، جو رفاہی تنظیمیں ہوتی ہیں، انہوں نے کتنے لوگوں کو کھانا پہنچایا ہوگا. تو اس بارش سے کتنے لوگ متاثر ہوئے ہوں گے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. یہ بتائیے اسلم خان کہ اگر آپ اورنگی میں جا کے دیکھیں، یا جو اورنگی میں جہاں پہ ایک جسے آپ کہہ لیں کہ کراچی کا ایک غریب علاقہ ہے، اس علاقے میں اگر پانی 1 فٹ کیا 6 انچ بھی داخل ہو جائے گھروں میں، تو لوگ تو شاید اپنا نقصان بھی پورا نہیں کر پائیں گے. کیا گورنمنٹ کسی جگہ پر یہ سوچ رہی ہے کہ جو جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے وہ بھی پورا کیا جائے؟ بہت بڑی ضرورت ہے کہ لوگوں کا نقصان پورا کیا جائے، اور یہ نقصان کروڑوں کی نہیں، اربوں میں یہ نقصان جا چکا ہے. جوڑیا بازار اولڈ جو ہمارا شہر کا علاقہ اولڈ سٹی کہلاتا ہے، جو ہم نرسری کی مارکیٹ کی بات کریں، حیدری کی مارکیٹ کی بات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی ہم بات کریں، ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کے گھر میں جب 5-5, 7-7 فٹ پانی تھا. اور آپ نے بات کی کہ ٹھیک ہے بہت شکریہ اسلم خان، ہمیں کراچی کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. سعید غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر اب وفاق بھی آپ لوگوں کے ساتھ مل کر پلان کر رہا ہے کہ کراچی کے لیے جامع پلان بنائیں گے. کراچی میں اب تک جو صورتحال تھی وہ سب نے دیکھ لی، اب آپ لوگ کراچی کے مسائل کے لیے مل کر ایک سنجیدہ کوشش کریں گے؟ دیکھیں، آج جب NCC کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی، اور اس سے پہلے کل CM صاحب کو انہوں نے فون بھی کیا تھا، اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے جو مدد درکار ہوگی وہ کرنے کو تیار ہے. CM صاحب نے بھی انہیں یہی کہا کہ ہم ابھی اسسمنٹ کریں گے جتنے نقصانات ہوئے ہیں کراچی شہر میں اور کراچی کے علاوہ جو صوبہ سندھ کے دیگر اضلاع ہیں اس میں، اور پھر جو ایک قانونی طریقہ کار ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو آفت زدہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے کچھ علاقوں کو، اور پھر وہاں جو ریلیف کے پیکیجز گورنمنٹ دے سکتی ہے، کچھ ہم ایگزمپشنز دیتے ہیں ٹیکسز میں، کچھ ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کریں گے وہ کریں. تو جو جو چیزیں پاسبل ہوں گی وہ ضرور کریں گے. اچھا یہ بتائیے کہ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کے سوال یہ ہے کہ اگر کراچی کے نالے بند ہو جائیں تو وفاقی ادارے آ کے کھولیں، اگر کراچی میں پانی جمع ہو جائے تو وفاق آ کے ہیلپ کرے، کراچی میں ٹرین بننی ہے تو وفاق آ کے بنائے. تو یہ 18ویں ترمیم کو کیوں نہ پھر ریپیل کر دیا جائے اور یہ ساری پاورز وفاق کو دے دیں. پرائم منسٹر صاحب اور دیگر لوگ صحیح تو کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے آپ کی حکومت کام نہیں کر رہی اور سارا کام آ کے وفاق کو کرنا پڑ رہا ہے. میں ابھی مجھے اجازت دیں کیونکہ صاحب صاحب نے پہلے بھی کچھ بات کی تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت نامناسب سی تھی. جی کہ انہوں نے کہا کہ میں ہوں بھی کراچی میں ٹھیک ہے جی جی جو بات انہوں نے کہی کہ میں ڈیفنس میں ہوں اور ایئرپورٹ نہیں جا سکتا ہوں. ڈیفنس میں بالکل پانی ہے، لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے ہیں، لیکن میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ نہ ڈیفنس اور نہ کینٹونمنٹ بورڈ صوبہ سندھ کے ماتحت ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صوبہ سندھ ناکام ہو گئی تو آپ کو یہ کہنا چاہیے
کہ ڈی ایچ اے اور کینٹونمنٹ ہم سے زیادہ ناکام ہو گئے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے علاقوں سے گلیوں سے پانی نکالنے میں ناکام رہے گئے. اگر آپ اپنے گھر سے نہیں نکل پا رہے ہیں تو اس میں حکومت سندھ کی ناکامی نہیں ہے, ڈی ایچ اے اور کینٹونمنٹ بورڈ کی ناکامی ہے. اچھا, آپ ایئرپورٹ جانا چاہتے ہیں, میں سنیں, آپ شو ختم کریں, آپ مجھے جگہ بتائیے, میں آپ کو ایئرپورٹ لے کے جاتا ہوں. آج صبح 10 بجے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ہم سی ایم ہاؤس سے نکلے اور قائد آباد گئے جو ایئرپورٹ سے بہت آگے ہے, ملین ہم گئے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی کراچی بیٹھا ہو, کراچی پورا ڈوبا ہوا ہے. یہ تاثر یہ بتا دیجیے ساتھ ہی ساتھ کہ کیا سندھ گورنمنٹ کی کوئی ناکامی ہے یا سندھ گورنمنٹ کی کوئی ناکامی نہیں, ہر ناکامی کسی دوسرے کی ہے. میری یاد سن لیجیے ذرا, میری یاد سن لیجیے. آپ نے شاید یہ لفظ بھی استعمال کیے جو میں نے شاید غلط سنے اور اس کو درست کر دیجیے گا کہ میں 2 سڑکوں کی ویڈیو دکھا کر جھوٹ بولنا چھوڑوں. اگر آپ نے یہ کہا ہے تو مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. میں نے جتنی ویڈیوز بنائی اس میں ٹائم بتایا, سڑک بتائی, اور میں خود وہاں موجود تھا. اور کل بھی جو دوسرا اسپیل بارش کا ہوا ہے 6 بجے سے لے کے رات 9 ساڑھے 9 بجے تک, اس پوری بارش میں سڑکوں پر تھا اور میں نے وہ دیکھی اور میں یہ بھی بتا رہا تھا کہ کہاں پر پانی زیادہ ہے. اگر میں کچھ ٹی وی چینلز کی, کچھ پی ٹی آئی کے ہمارے مخالفین کے جھوٹ کو بے نقاب کرتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی کراچی شہر میں بارش کی وجہ سے مشکل ہے لیکن یہ راستے کھلے ہیں اور یہاں میں موجود ہوں, تو میں لوگوں کے اندر جو پینک پیدا کیا جا رہا ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہوں, جو میری ذمہ داری ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میری وہ ویڈیوز لوگوں کو کیوں ناگوار گزرتی ہیں. آج کا دن جو ہے, آج کا دن کراچی میں, آج کا دن کراچی میں جو اس کا بلدیاتی نظام ہے, ان کی ویڈیوز بھی لگا دیں اپنے سوشل میڈیا پہ. ساتھ 1 منٹ مجھے ذرا بات کر لینے دیجیے. سعید غنی صاحب, یہ جو معاملہ ہے اس وقت چل رہا کہ کراچی میں بلدیاتی نظام آج اس کی مدت پوری ہو گئی ہے, تو نئے ایڈمنسٹریٹر کے لیے مختلف نام چل رہے ہیں. یونس دھاگا صاحب کو آپ لگا رہے ہیں؟ نہیں, میں ابھی ایک ٹویٹ بھی کر چکا ہوں اور میں بالکل کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہا ہوں. یونس ڈاگا صاحب کا نام پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی میٹنگ میں یا سندھ حکومت کے کسی اجلاس میں کہیں پر انڈر کنسیڈریشن نہیں آیا اور ہم نے کہیں اس پر بات نہیں کی ہے. تو کچھ اور نام ضرور ہے. جی, وفاق کی طرف سے تجویز آ سکتی ہے. یہ وفاق کا یہ اختیار نہیں ہے. قانون کے مطابق صوبہ سندھ میں 1500 کے قریب جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں, قانون کے مطابق وہ حکومت سندھ نے لگانے ہیں اور وہ ہم ہی لگائیں گے. لیکن سعید غنی صاحب, آپ ایک پولیٹیکل سیاسی پارٹی, آپ سیاسی ورکر ہیں. اب کراچی جیسا اہم معاملہ ہے جہاں پہ ایم کیو ایم حکومت چھوڑ رہی ہے, پی ٹی آئی ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے پولیٹیکل, تو ان کا بھی تو حق بنتا ہے کہ ان سے بھی کچھ مشاورت کر کے ایک ایسا آدمی لایا جائے جو غیر متنازع ہو. دیکھیں, میں آپ سے گزارش کروں, اگر وفاقی حکومت اپنے کچھ سیکرٹریز لگاتی ہے, یا پنجاب میں انہوں نے شاید ایڈمنسٹریٹرز لگائے ہوں گے جب مسلم لیگ نون کے لوکل گورنمنٹ کے نظام کو انہوں نے وائنڈ اپ کیا, ان کے منتخب نمائندوں کو ہٹایا, تو کیا انہوں نے مسلم لیگ نون جو پنجاب کے اندر ایک بڑی اس وقت اسٹیک ہولڈر ہے, کسی سے مشاورت کی کہ ہم نے کس کو لگانا ہے کہ کس کو نہیں لگانا؟ یا کے پی کے اندر اس وقت انہوں نے ایڈمنسٹریٹرز لگائے, وہاں کسی اپوزیشن کی جماعت سے انہوں نے مشاورت کی کہ کس کو لگانا ہے کہ کس کو نہیں لگانا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کا جو اختیار ہے قانون کے مطابق اس کو استعمال کرنا, حکومت کا اختیار اس کو ماننا چاہیے سب کو. اگر کسی کے ذہن میں کوئی نام ہے تو وہ تجویز ضرور دے سکتے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق یونس ڈاگا صاحب کا نام وفاقی حکومت نے بھی کہیں پر جو ہے وہ پروپوز نہیں کیا ہے. اچھا, سعید غنی صاحب, جو آپ نے بات کی, یہ بات درست ہے کہ لاہور کے اندر اس طرح کی بات کے اوپر نہیں کنسلٹ کیا گیا میجر پولیٹیکل پارٹی, جو میجر اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی ہے, یا کے پی میں نہیں کیا گیا. لیکن ابھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ کراچی کے مسائل تھوڑے سے مختلف ہیں. لاہور میں وفاق کی اس طرح کی ہیلپ بھی نہیں چاہیے جس طرح کی کراچی میں چاہیے. پشاور میں بھی وفاق کی اس طرح کی ہیلپ نہیں چاہیے تھی جس طرح کی کراچی میں چاہیے. کراچی ایک سچویشن ہے جہاں پہ آپ وفاق کی بہت سی ہیلپ مانگ رہے ہیں, اور آپ کی پارٹی ہی سب سے زیادہ یہ کہتی رہی کہ تمام پارٹیز کو کراچی کے لیے مل بیٹھ کے کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی, جس میں ایم کیو ایم بھی ہوگی, آپ کی پارٹی بھی ہوگی, پی ٹی آئی بھی ہوگی, دیگر پارٹیز بھی ہوں گی. تو ایسے موقع پہ کیوں نہیں مشاورت کر لینی چاہیے کراچی کے لیے؟ دیکھیں, ایک تو میں آپ سے گزارش کروں, یہ تاثر اگر آپ نے لیا ہے کہ ہم کوئی ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں وفاقی حکومت کے سامنے, تو یہ غلط ہے. میں نے آپ کو کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کا فون آیا, اور جب کوئی نیشنل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کی بھی کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اگر صوبہ سندھ میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے آپ کو لا تعلق کر لے. فیڈرل گورنمنٹ بھی اچھے خاصے پیسے اپنے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں رکھتی ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ تمام صوبوں بھی خرچ ہوتے ہیں, وہ کسی الگ سرزمین پہ تو خرچ ہوتے نہیں ہیں. تو اگر وفاق سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صوبے کے اندر آ کر کچھ ڈیولپمنٹ پہ خرچہ کریں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, اور وہ لاہور میں بھی کر رہے ہیں.
یہ نہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, وہ پشاور میں بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ جتا نہیں رہے. اگر ہمارے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو جتا کے کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہم ہر چیز وفاق سے مانگ رہے ہیں, یہ تاثر بالکل غلط ہے. اگر آپ نے نالوں کی بات کی تو ہم نے نہیں کہا تھا کہ نالے آ کر صاف کریں. وزیر اعظم صاحب نے خود پچھلی جو بارشیں ہوئی 4 دن بعد گورنر صاحب نے بتایا کہ بارشیں ہو گئی تو انہوں نے ایم کو کہا جا کہ نالے صاف کرو. تو وہ نالے صاف کرنے آئے, تو جب انہیں ہم نے بتایا کہ جب نالے صاف کر رہے ہیں تو وہ مطمئن ہوئے, اور انہوں نے کہا چونکہ پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں ایک اسائنمنٹ دیا ہے تو کچھ نالے ہم بھی صاف کر لیتے ہیں. تو ہم نے 3 نالے جن پہ کچھ کام ہم نے کر لیا تھا ان کے ہینڈ اوور کیے. اس کے بعد سپریم کورٹ کا یہ حکم آ گیا کہ جی تمام کے تمام نالے جو ہیں وہ NDMA کو دیتے ہیں. ہم نے وہاں بھی بتایا کہ جی ہم نے یہ نالے ہم کام کر رہے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کا حکم تھا. تو ایسا تاثر اگر آپ کہیں سے لے رہے ہیں کہ ہم وفاقی حکومت کے بغیر چل نہیں سکتے ہیں, ہم ان کے سامنے محتاج ہو گئے, تو یہ تاثر غلط ہے. صحیح ہو گیا, صوبہ سندھ کا بھی وفاق کے اوپر اتنا ہی ہے کہ جتنا. بہت شکریہ. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسا کوئی تاثر لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں وفاق کے سامنے. پھر دوسری بات ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اطلاعات چل رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایسا یونس کچھ نہیں دھاگا ہے. صاحب کی خبر جو ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ اس میں ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اس میں میٹ ہے. شاید وہ وفاق کی جس سطح پر یہ ڈسکس ہو رہا ہو وہاں سے ابھی تک سندھ میں نہ پہنچا ہو, لیکن یہ خبر کامران خان صاحب کی ہے, اس لیے آپ اس کو کیٹیگوریکلی ایک بیک جنبش زبان جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے. تو کامران خان صاحب نے جو یونس دھاگا صاحب کا نام دیا تو یقیناً اس میں کچھ میٹ ہے, اور انہوں نے بھی امکان ظاہر کیا. اور دیکھیے یہ بڑا اچھا انتخاب ہوگا اگر یونس دھاگا صاحب آ جاتے ہیں. یونس دھاگا صاحب سابق سیکٹری کامرس بھی رہے ہیں, سابق سیکٹری بجلی بھی رہے ہیں, اور نواز شریف کے دور میں یہ جو بجلی کا بہت سارا معاملہ تھا انہوں نے ٹھیک کیا ہے. پھر کراچی میں وہ ملیر میں ڈی سی بھی رہے ہیں, اور مختلف کراچی کے سب ڈویژنز میں اسسٹنٹ کمشنر بھی رہے ہیں. تو لہٰذا ہی نوز جو کراچی کا پرابلم ہے وہ کیا ہے, اور کراچی میں کام کیسے کرانا ہے بیوروکریسی سے اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ. تو ایک تو یہ معاملہ ہے, لیکن ایک اور نام بھی ہے جو سندھ حکومت کے اندر گردش کر رہا ہے. اچھا, وہ کون سا؟ وہ بھی نام بڑا دلچسپ ہے. وہ ایک نسبتاً نوجوان افسر ہیں, اور نوجوان افسر کا نام ہے نجم شاہ. نجم شاہ اس وقت سیکٹری انویسٹمنٹ ہے سندھ حکومت میں. اور اب آپ یہ پوچھیں گے کہ نجم شاہ کون ہے, تو نجم شاہ جو ہیں, نجم شاہ صاحب وہ صاحب ہیں جنہوں نے پنجاب میں قائد اعظم سولر پارک بنایا تھا جو بہاولپور والا ہے. اچھا, یہ وہ جو سولر پارک ہے نا, دراصل وہ انہوں نے ان کو بنایا اور اس کے چیف ایگزیکٹو تھے. اچھا, اس کے بعد ان کی جو صلاحیت سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ہی مینجمنٹ کے بہت ہی اچھے آدمی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی اور جو ماڈرن ٹرینڈز ہیں ان کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. صحیح. تو ایڈمنسٹریٹر کا جو کام ہوگا نا آئندہ چل کے, یعنی آگے کچھ عرصے میں جتنا عرصہ انتخابات نہیں ہوتے, وہ میرے باب یہ ہوگا کہ وہ کراچی کے مسائل کو سمجھے, روزمرہ کے معاملات کو چلائے, اور وزیر اعظم اور سندھ حکومت کو یہ بھی بتائے کہ مستقل بنیادوں پر ان مسائل کا حل کیسے ہو سکتا ہے. اور جو دوسرا نام آپ نے بتایا وہ بھی ایکولی جو ہے وہ کیپیبل ہیں کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. نجم شاہ بھی بالکل ایک یعنی کیپیبل آدمی ہے, اور یہ ان دونوں میں سے کوئی بھی منتخب ہو, میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اچھا انتخاب ہوگا. اور جو یونس دھاگا صاحب ہیں ان میں اور نجم میں فرق یہ ہے کہ یونس دھاگا صاحب جو ہیں بہت ہی سینئر آدمی ہیں. انہوں نے ان کی نوکری کہ ابھی 2 سال رہتے تھے تو انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی. پرائم منسٹر ان پہ بڑا بھروسہ کرتے ہیں, اور میں نے سنا ہے کہ پرائم منسٹر کے علاوہ بھی جو ہمارے پاور سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. جو 2 نام گردش کرنے سے کوئی بھی شخصیت ہو, اور نجم شاہ اور یونس دھاگا دونوں بڑے اچھے نام ہیں. لیکن بہرحال اب یہ کچھ دن میں فیصلہ ہو جائے گا, تو ہو سکتا ہے قرا کسی نوجوان کے نام لکھے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ساتھ نئے ایڈمنسٹریٹر کے لیے جو 2 نام گردش کر رہے ہیں, ایک نام ہمیں حبیب صاحب نے بتایا, دوسرا ہمارے جو ہیں کامران خان صاحب جو نام لے رہے ہیں, تو دونوں ہی حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایکولی کیپیبل ہیں کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں دونوں بالکل کیپیبل ہیں کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے. میری چھوٹی سی نوجوان ہی کو پک کرنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سب سے زبردست نوجوان تو بلاول بھٹو غرانی صاحب ہے. اگر فرمائے تو ان کو یہ رسپانسبلٹی دے دی جائے تاکہ تمام دیگر جو محکمے ہیں وہ ان سے پوری طرح تعاون کریں گے. I'm sure کہ وفاق بھی ان سے تعاون گا, بیوروکریسی بھی ان سے تعاون. یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ گورننس کی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا کہیں ہم مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یا باقی اس میں کہیں پہ کوئی جھول ہے.
ٹھیک ہے، اس ساری صورتحال پر تو ہم نے بات کر لی. بہرحال بریک کا وقت آیا ہے، بریک کے بعد بات کریں گے. پہلے حکومت کو جلدی تھی کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو علاج کے لیے بھیجا جائے، اور اب جلدی ہے انہیں واپس بلانے کے لیے، کیونکہ حکومت کو لگتا ہے کہ اب وہ بالکل صحت مند ہو گئے. اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت کو لے کر ایک بار پھر سیاسی ماحول گرم ہے. وفاق کو لگتا ہے کہ اب وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، لہٰذا انہیں فوراً وطن واپس آ جانا چاہیے. پہلے بھیجنے کی جلدی تھی، اور اب وفاق چاہتا ہے کہ جلدی سے سابق وزیر اعظم نواز شریف واپس آئیں، پھر اپنے ٹرائل کا سامنا کریں. 1 ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں. وفاقی مشینری کا فوکس صرف اسی بات پر ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو کس طرح سے واپس لانا ہے. حتیٰ کہ وزیر اعظم عمران خان بھی انہیں بھیجنے پر پچھتا رہے. یہ آپ ان کے بیانات سنیے وفاقی وزراء کے، پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. نواز شریف ایک بیماری کا بہانہ بنا کے چلے گئے تھے، اور لندن میں علاج تو اپنا کیا، ایک ایکس رے تک تو کیا نہیں انہوں نے. کو واپس لانا اب ضروری ہو گیا ہے. یہ جھوٹ بول کے 9 مہینے سے وہاں پہ ہیں، بس بہانے کر کے یہاں سے جا وہ پتلی گلی سے باہر بھاگ گئے ہیں. جو تفصیل ان کی طرف سے فراہم کی گئی وہ میڈیکل بورڈ نے ناکافی سمجھی. وہاں تو مطلب علاج تو دور کی بات ہے، ایک ٹیکہ بھی نہیں لگا. وہی نواز شریف صاحب جو ہیں وہاں پہ اترے ہیں، وہ تو بالکل 20 سال کے جوان بن گئے. عمران خان جو آگے ہی پچھتا آ رہا جو نواز شریف چلا گیا. نواز شریف کو لانا جو ہے وہ آسان کام تو نہیں. جو انفارمیشن سامنے ہمیں دی جا رہی تھی وہ یہی تھی کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ ہو جائے اگر ان کو باہر نہ جانے دیا جائے، یا اس طرح کا ایک تاثر بنایا گیا تھا. تو ہم نے تو جو ہمارے سامنے کاغذ اور قواعد رکھے گئے تھے اسی کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا تھا نا. آتا کہ نہیں آتا میرے خیال میں نہیں آئے گا، لیکن عمران خان کو دکھ بڑا کہ وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا. نواز شریف صاحب جس طریقے سے باہر گئے ہیں وہ فراڈ کر کے باہر گئے. 2.7 ارب روپیہ نواز شریف صاحب آج واپس کر دیں اور اس کے بعد لندن جائیں. اگر نواز شریف صاحب واپس نہ آئے تو جناب شہباز شریف صاحب تیاری پکڑ لیں نااہل ہونے کے لیے. نواز شریف صاحب جس طرح گلیری کی طرح جہاز پہ سوار ہوئے تھے نا، اسی طرح گلیری کی طرح بھاگتے ہوئے پاکستان آ جائیں، اسی میں ان کی جناب بہتری ہے. انڈیفینٹلی بانڈ دیں کہ یہ واپس آئیں گے. شہباز شریف نے گارنٹی دی عدالت کو، باہر چلے گئے. اب جب باہر گئے اب ہم امبیرس فیل کرتے ہیں کہ انہوں نے اب وہاں پالیٹکس بھی شروع کر دی ہے. NRO تو ہم نے نہیں دیا، ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی جو ہم کر سکتے تھے. ہم نے ان کو گڈ فیتھ میں بھیجا، لیکن اب ہم سب ریگریٹ کر رہے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ ہمارے سے غلطی ہوئی. تو حبیب صاحب، وزیر اعظم عمران خان بھی پچھتا رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی. سابق وزیر اعظم اب تو چلے گئے ہیں، اب واپس لانے کے لیے حکومت کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ نے یہ جو ابھی ارشادات سنائے ہیں اور فرمودات پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے دوستوں کے، یہ سب غالباً 1 ہفتے کے اندر کے ہیں. بالکل، یہ ہفتے 10 دن تاریخ بھی دیکھ رہا تھا کہ 1 ہفتے کے بیانات ہیں. بالکل. اب 1 ہفتے میں اچانک ایسا کیا ہو گیا انہیں کہ یک نواز شریف کی یاد سے سب پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف تڑپنے لگی ہے؟ یہ وجہ سیاسی رابطہ اب مسئلہ یہ ہے، آپ دیکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ جو زبان استعمال ہو رہی ہے، آپ ملک کے 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم کے بارے میں ایک زبان استعمال کریں. آپ کے الزامات ان کے اوپر کرپشن کے ہوں گے، جو کچھ بھی ہیں، لیکن یہ ابھی تک آپ کا پولیٹیکل ورژن ہے، اور جس شخص کی بات ہو رہی ہے اس کے نام پر بھی ووٹ پڑا ہے. تو لہٰذا ایک تو میرا خیال ہے کہ زبان کے بارے میں ایک دوسرے کا تھوڑا سا دھیان کرنا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کو بالخصوص. اور جہاں تک پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ ریگریٹ مجھے ہو رہا ہے، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آخر یہ ایسا کیوں ہوا، تو میرا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو ریگریٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پرائم منسٹر ایک فرینک آدمی ہے، اسٹریٹ فارورڈ بات کر دیتے ہیں. پرائم منسٹرز ریگریٹ نہیں کرتے. پرائم منسٹر کو اگر ریگریٹ ہے تو پھر دراصل اس انفارمیشن پہ ہونا چاہیے جو ان تک پہنچائی گئی، اور ان تک پہنچائی جانے والی انفارمیشن کا ایک جو کڑی تھی وہ یا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تھی. بالکل. اس کے بارے میں اسی انٹرویو میں یا اس سے پہلے ایک انٹرویو میں خود پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ مجھے یاسمین راشد صاحبہ کی بات پر پوری طرح بھروسہ ہے. اس کے بعد پھر آگے آ جاتے ہیں ڈاکٹرز. اب جو ڈاکٹرز ہیں، ہمارا قانون بھی یہ مانتا ہے کہ جو ڈاکٹرز کا، جو سرکاری ڈاکٹرز کے بورڈ نے جو کچھ کہا وہ درست کہا تھا ان کی صحت کے بارے میں، اور لہٰذا انہیں عدالت نے بھی باہر جانے کی اجازت دے دی. جی. اب معاملہ یہاں سے یہ تو ہے قانونی، یعنی یا جو ظاہر نظر بظاہر جو قانونی چیزیں نظر آتی ہیں.
اب جو شہباز شریف صاحب کا بانڈ ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہوں گے تو واپس آ جائیں گے. بالکل. تو اب بات چل رہی ہے کہ وہاں پہ ان کا شاید آپریشن ہونا ہے کیونکہ ابھی پیچھے کرونا بھی آ گیا تھا اور کرونا کی وجہ سے وہ ہاسپٹلز اس طرح کے مریضوں کو ایڈمٹ نہیں کر رہے تھے, تو اب شاید وہ آ جائے گا. اچھا, اب دیکھیے جو معاملہ ہے نا, اصل معاملہ نواز شریف کا ایکٹیو ہونا ہے جس کی وجہ سے پریشانی لاحق ہو, اسی لیے حکومت اتنی ایکٹیو ہے. اسی لیے. اور آپ دیکھیے کہ جیسے ہی ان کی طرف سے ایک فون اور پھر ایک میں نے آپ کو سٹوری سنائی تھی کہ کس طرح مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ ہوا اور کس طرح اے پی سی تک بات پہنچی, اور پھر مولانا نے پھر مزید جب شہباز شریف صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اب حکومت گرانے کے معاملے پر غور کریں گے. تو لہٰذا حکومت کو اپنے خلاف بنتا ہوا ایک محاذ نظر آ رہا ہے, اور اس محاذ کے مقابلے پہ یعنی اگر یہ کوئی یہ کہے کہ 2 سال پہلے چیزیں کم مہنگی تھی آج زیادہ مہنگی ہیں تو یہ فیکٹ ہے. بالکل خود وزیر اعظم بھی کہتے ہیں. کوئی یہ کہے کہ 2 سال پہلے سے یعنی مسلسل 2 سال سے روپے کی ویلیو کم ہوتی چلی جا رہی ہے تو یہ تو وزیر اعظم بھی کہتے ہیں. بالکل. پاکستان میں کون سا ایسا تیل نکل آیا جس کے بارے میں یاد ہے کیکڑا فیلڈ انہوں نے کہا تھا وہ بھی کہیں سے کچھ نہیں نکلا. پاکستان میں آخر ایسا کیا ہو گیا ہے جس کو پرائم منسٹر آف پاکستان اور ان کی پارٹی یہ کہے گی کہ یہ ہم نے کام کیا؟ تو دراصل یہ ایک اچھی پولیٹیکل سٹریٹجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ انہوں نے 2 سالہ کارکردگی پر اٹھنے والے سارے سوالات کو ایک نیا نیریٹو دے دیا جو نواز شریف سے لنکڈ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کی داد دینی چاہیے لیکن خالی نیریٹو سے کام چلتا نہیں ہے. اچھا سعد, حکومت کو اصل پریشانی یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ سیاسی رابطے کر رہے ہیں, ایکٹیو ہو گئے, اس لیے کہہ رہی ہے کہ اب وہ جلدی سے وطن واپس آ جائیں. ایک بات ہو رہی ہے شہباز شریف کے نااہل ہونے کی, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے نواز شریف کے جانے کی گارنٹی دی تھی. اب حکومت کے پاس قانونی آپشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں حکومت کے اس نیریٹو کی داد دینے سے پہلے میں حبیب صاحب کے اس نیریٹو کی داد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی باہر جانے کی, صحت یاب ہو جانے کی, واپس نہ آنے کی ساری بات کو ایک سیاسی تقریر کر کے حکومت کے گلے کے ارد گرد ایک پھندا بنا دیا. تو اس بات کی سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ حبیب صاحب آپ اس بات کی داد کے مستحق ہیں. میں گزارش کرتا چلوں کہ 2-3 باتیں ہیں صرف کرنے والی. عمران خان صاحب کے لیے مشکل یہ ہے کہ اس وقت جب نواز شریف صاحب باہر جا رہے تھے تو عمران خان صاحب کی حکومت تھی, عمران خان صاحب کی حکومت کی کانسٹیٹیوٹڈ بورڈز تھے, یاسمین راشد صاحبہ کی اپنی انوالومنٹ تھی, اور پھر ڈاکٹر فیصل کے تھرو عمران خان صاحب نے اپنی پرائیویٹ کو چیکنگ بھی کروائی. تو عمران خان صاحب یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کو غلط انفارمیشن دی گئی یا کوئی لیٹس امیجن کہ وہ یہ کل کو یہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کے اندر فراڈ کیا گیا, یہ وہ ضرور کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کہتے ہوئے انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ میرے اپنے کچھ لوگ اس فراڈ کے اندر ملوث تھے, خواہ وہ یاسمین راشد صاحبہ ہوں, خواہ ڈاکٹر فیصل ہوں, خواہ وہ حکومت کا بورڈ ہو, خواہ وہ حکومت کے ملازمین ہوں. تو عمران خان صاحب کی پہلی دقت یہ ہے کہ ان کو یہ بات کرتے ہوئے کہ ان کے ساتھ کہیں مس ریپرزنٹیشن ہوئی نواز شریف صاحب کی صحت کے مطابق کے متعلق, انہیں یہ بھی ساتھ ہی ساتھ دوسرا جملہ یہ کہنا پڑے گا کہ جہانگیر ترین کے خلاف وہ انکوائری کمیشن بنوا سکتے ہیں تو اس پہ بھی ایک بنوا لیں. جی کہ یہ مس ریپرزنٹیشن کسی اور نے نہیں کی, یہ میری اپنی ہی حکومت کے کچھ لوگوں نے کی اور اس کے اوپر تحقیق کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے میں کل پرسوں بھی, ہم پچھلے ہفتے کی بات میں بھی کر چکا ہوں, تھوڑی سی گزارش ہے اور ایک مفت پی ایم ایل این کو ایک مشورہ میں نے آپ کی اجازت سے دیا تھا کہ نواز شریف صاحب کی بیل کی کنڈیشن ہے کہ وہ سیاسی چیزوں سے دور رہیں گے. تو میری یہ ویزیبلٹی ہے کہ جن بھی کنڈیشنز کے اندر نواز شریف صاحب باہر گئے تھے, عدالت کے اندر بھی عدالت کے باہر بھی جو کنڈیشنز تھیں, ان کے اندر ایک ان کا سیاسی متحرک نہ ہونا تھا. اور کیونکہ عدالت کے آرڈر میں, سپریم کورٹ کے آرڈر کے اندر یہ تحریری طور پہ لکھا گیا اور لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے پروسیڈنگز کے اندر یہ وربلی آرگیو کیا گیا کہ وہ سیاسی طور پہ متحرک نہیں ہوں گے, اور اگر ہوں گے تو ان کی بیل کینسل کر دی جائے گی. تو یہ میرے خیال میں ان کو اس کو تھوڑا سا ریکنسیڈر کرنا چاہیے. میں آخری قانونی بات کرتا چلوں کہ یہ ہم جتنی بھی تقریریں کر لیں, پی ٹی آئی اپنے بیانات دیتی رہے, نون لیگ اس کو کاؤنٹر کرتی رہے, پھر ہم گالی گلوچ کرتے رہے, جو ہمارے سیاست کا ایک وتیرہ بنتا چلا جا رہا ہے, اس کا بیسک آئیڈیا صرف ایک ہے. شہباز شریف صاحب نے ایفیڈیوٹ یہ نہیں دیا تھا کہ نواز شریف صاحب جب صحت مند ہوں گے تو تب واپس آئیں گے, یہ بات درست نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ نواز شریف صاحب یا عدالت کے بلا لینے پہ اور یا صحت یاب ہو جانے پہ جو بھی کنڈیشن سب سے پہلے فلفل ہوگی اس پہ وہ واپس آ جائیں گے. تو پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس, کیونکہ وہ یہ تو پروف کر نہیں سکتے لاہور میں بیٹھے ہوئے کہ
لندن میں نواز شریف صاحب بالکل پوری طرح صحت یاب ہو چکے ہیں, یہ تو کوئی بندہ بھی پروف نہیں کر سکتا. تو جو وہ ایک کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ عدالت میں لاہور ہائی کورٹ نے جس نے بیل گرانٹ کی تھی اس کے سامنے واپس پروسیڈنگز کو انیشیٹ کریں, کہیں جی آپ نے جن کنڈیشنز کے اوپر بیل گرانٹ کی تھی, جن ریپرزنٹیشنز پہ بیل گرانٹ کی تھی وہ وائلیٹ ہو رہی ہیں, جس حد تک کی بیل گرانٹ کی گئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے, آپ آرڈر. اور اگر لاہور ہائی کورٹ یہ آرڈر کر دے تو شہباز شریف صاحب کی ضمانت بھی اسی زمرے کے اندر فال کرے گی اور نواز شریف صاحب کی واپسی بھی اسی زمرے کے تھرو ہوگی. صحیح, ٹھیک ہے. ابھی وقت ہے بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ڈی آئی خان میں پولیس اور بیوروکریسی آمنے سامنے, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. خیبر پختونخوا میں پولیس اور بیوروکریسی آمنے سامنے ہے. ایڈیشنل ہوم سیکرٹری پر واٹر پمپ چوری کی جھوٹی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اور پی ایم ایس افسران کی تنظیم کا پولیس حکام پر اختیارات کی ناجائز استعمال کا الزام ہے. حبیب صاحب, اس خبر کی کیا تفصیلات؟ دیکھیے, جو ایڈیشنل ہوم سیکرٹری ہیں ان کا نام ہے منصور قیصر اور اب وہ نہیں رہے, اب وہ اسٹیبلشمنٹ میں انہیں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. معاملہ یہ ہوا کہ ان کے خاندان نے کچھ زمین اجارے پہ لی اور یعنی انہوں نے کرائے پہ لی زمین اور وہاں پہ کاشتکاری کرتے رہے 2-3 سال. معاملہ یہ ہوا کہ وہاں پر جو کماد جو بچ جاتا ہے نا, جو زمین میں گڑا رہتا ہے, چونکہ اس نے اگلی دفعہ بھی فصل دینی ہوتی ہے تو اس کو بیج کی حیثیت حاصل ہوتی ہے. تو ہر اجارہ دار جو اگلا اجارے والا ہوتا ہے اس کو پیسے دے دیتا ہے جو زمین ٹھیکے پہ لیتا ہے. یہ اس معمولی سی رقم کا ان کے بھائیوں کا مسئلہ تھا. اور ان کے بھائیوں کے مسئلے کی وجہ سے وہ جو مالک زمین تھا انہوں نے, وہ ایک پولیس افسر کا رشتہ دار تھا. تو جب وہ کہتے ہیں نا سیاں بھائی کوتوال تو اب ڈر کاہے کا, تو ایک انڈیپینڈنٹ پولیس ہے کے پی کے میں, ایک مثالی پولیس ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے اس کو بالکل مثالی بنا دیا ہوا ہے. تو مثالی پولیس میں بھی اگر رشتہ داری آپ کی ہو تو پھر اس طرح کام چل جاتا ہے, ہو سکتا ہے. اچھا, تو اب وہاں پر آ گئی رشتہ داری. جب رشتہ داری کا معاملہ آیا تو متعلقہ لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے, حالانکہ سپریم کورٹ کے اس پہ واضح احکامات ہیں کہ آپ نے ایف آئی آر بھی درج کرنی ہے ایس ایچ او کے بارے میں, تو ایس ایچ او کو کہا گیا کہ آپ سوچے سمجھیں گے, لیکن ایس ایچ او کے اوپر جب پریشر ہو اوپر سے تو اس کی کیا جرت ہے وہ کوئی اور سوچے. تو لہٰذا اس نے بغیر سوچے سمجھے منصور قیصر ایڈیشنل ہوم سیکرٹری کے خلاف, اپنے ہی باس کے خلاف اس نے ایف آئی آر کاٹ دی. اچھا, اب ہوا یہ کہ جب یہ بات پتہ چلی پروونشل مینجمنٹ سروسز کو, اور جو وہاں پہ بڑی سٹرونگ ہے, تو یہ پنجاب والا حال نہیں ہے. اچھا, انہوں نے چیف سیکرٹری کو بھی خط لکھا, انہوں نے پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری کو اعظم خان صاحب کو بھی خط لکھا جو خود پہلے بھی سابق چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں کے پی کے, اور اب وہاں پر جو پی ایم ایس افسران ہیں انہوں نے اپنا ایک محاذ کھڑا کر لیا پولیس کے خلاف. اور ظاہر ہے جو پولیس ہے وہ تو پھر پولیس ہے, وہ بھی ایک سد سکندری بن کے اس وقت صوبے میں آمنے سامنے آپ یوں کہیے کہ لشکر آگے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے ایسی صورت میں جو سب سے پہلا نقصان ہوتا ہے وہ صوبے کے عوام کا ہوتا ہے کہ اب جو میجسٹریٹ جو دفتری کام ہے وہ پی ایم ایس والے نہیں کر رہے, اور جو پولیس کا کام ہے پولیس والے جو ہیں وہ ان کو تاڑنے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہے ہماری کے پی کے کی گڈ گورننس, جس کی ایک مثال یہ ہے کہ منصور قیصر کے خلاف آپ یعنی اپنے ایڈیشنل ہوم سیکرٹری کے خلاف بالکل اسی طرح مقدمہ درج کر سکتے ہیں کہ جو اس وقت پشاور میں تھا کہ آپ کہتے ہیں جناب پیٹر چوری کر کے لے گیا ایڈیشنل ہوم سیکرٹری. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے پنجاب میں آپ وزیر اعلیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم نے شراب کا لائسنس دیا تھا, چلو آجو تمہیں کٹہرے میں کھڑا. صحیح, معاملہ پھر وہی ہے نا کہ آپسی رنجش جو ہے وہ آپ قانون کے سامنے لے آئے, بس بیوروکریسی اور قانون پھر اب آمنے سامنے. خیبر پختونخوا مثالی صوبے میں. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.